मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने यहाँ हैं मशरिक़ की तरफ। ये और भी मुतादिद सनद से ये हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा किया। तो मदीना का जो मशरिक़ है ना, सारे फितने वहीं से आए हैं। ख़वारिज का फितना भी वहीं से पैदा हुआ, फितना दज्जाल भी वहीं से निकलेगा, और जो मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना था, यानी मशरिक़ की तरफ जो ममालिक हैं उनसे फितने निकलेंगे। तो वो सारे फितने जितने भी तारीख़ में हुए हैं उसी तरफ से हुए हैं, बड़े बड़े फितने जो हुए हैं ना। चलें, और आपने फरमाया कि वल जफ़ाउ व गिलज़ुल क़ुलूबि फ़िल फ़द्दाईन अहलिल वबर। ये जो गाय के दुम पकड़ के चलने वाले लोग थे ना, इन लोगों में फितने हैं। जो देहाती लोग थे ना, देहाती, ये जो देहाती लोगों के दिल सख्त होते हैं ना, तो आगे उसकी तफसीर आ रही है फी रबीआता व मुज़र, रबीआ और मुज़र में। तो रबी और मुज़र भी बनी इस्माइल में से ही, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं, लेकिन इनमें फितनों का यानी इनकी मेजॉरिटी उनकी तरफ से ज़्यादा फितने हुए। इर्तिदाद भी इन्हीं में फैला है ज़्यादा, जो मुसलमान कज़्ज़ाब के वक्त इर्तिदाद हुआ था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद जो इर्तिदाद हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ख्र और तकब्बुर है अहले वबर में। जो बड़े जानवर नहीं होते, वबर ऊँट के उसको कहते हैं बालों को, तो गाय और ऊँट पालने वालों में तकब्बुर है। वस्सकीनतु फ़ी अहलिल गनम, और बकरियां पालने वालों में तवाज़ु है, सकीनत है। वल ईमानु यमानिन, यमान असल में था यमनीयुन, यमन वाले, तो दो या में से एक या को हज़फ करके उसके बदले में अलिफ लेकर आए तो बन गया यमानी। तो फिर काजी की तरह या को हज़फ किया, काजिन में जैसे हज़फ होती है ना, तो असल लफ्ज़ है यमानी। और जब इसमें मुअन्नस होगा तो यमानिया, इसको लोग यमानिया पढ़ते हैं, वो गलत है, क्योंकि यमानी से जब आखिर में ता आएगी ना तो वो या वापस लौट आएगी, तो यमानिया। तो यमानिन, आपने फरमाया ईमान यमान में है, और हिकमत वो भी यमन वालों में है। जी, क़ाल अबू अब्दुल्लाह समियतुल यमन सुम्मियतिल यमनु लिअन्नहा यमीनिल काबा। काबा के दाएं तरफ है ना यमन, इसलिए उसको यमीन में है, तो इसलिए उसको यमन कहा गया है। और शाम काबे के बाएं तरफ है, तो शुऊम से है ये। शुऊम वैसे तो नहुसत को कहते हैं ना, तो बाएं तरफ मशअमा है ना, मशअमा, तो इसलिए उसको उससे शाम को जो है ना ये नाम दिया गया है, शुऊम से, शुऊम। मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम बयान करते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो मौजूद थे कुरैश के एक वफ़द में। तो अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको बयान किया कि अनकरीब कहतान में एक बादशाह पैदा होगा, कहतान कबीले में। अब ये जो कहतान है ये यमन की नस्ल जिससे चली है ना, अबुल यमन कहा जाता है इसको। जो यमन में जो भी उनका जद्द अमजद है वो है था कहतान, तो आगे उसी का कबीला कहतान की नस्ल कहलाता है। तो उन्होंने फरमाया कि कहतान में अनकरीब बादशाह होगा। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से से खड़े हो गए और फरमाया कि पहले अल्लाह की हम्द व सना की, उसके बाद फरमाया मुझे ये बात पहुंची है कि तुम में से बाज़ लोग ऐसी हदीसें बयान करते हैं जो अल्लाह की किताब में भी नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल भी नहीं है। हज़रत मुआविया को इस पर गुस्सा आया कि इन्होंने ये बात जो बयान की है नबी की तरफ निस्बत करके, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने नबी से इसके ख़िलाफ़ सुना है। तो वो क्या खिलाफ सुना है? फरमाया फ़इन्नहु बलगनी अन्न रिजालन मिनकुम यतहद्दसूना अहादीस, लोग ये बयान करते, हाँ, फ़उलाइका जुहालुकुम, ये तुम में कम इल्म लोग हैं। फ़इय्याकुम वल अमानी अल्लती तुदिल्लु अहलहा, वो उम्मीदें, उन उम्मीदों से अपने आप को बचाओ जो उम्मीद वालों को, जो उम्मीदें हलाक कर दें। फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न हाज़ल अम्र फ़ी क़ुरैशिन
لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه. یہ جو معاملہ ہے نا خلافت کا، یہ قریش کے پاس ہے، اور جو بھی ان سے اس معاملے میں دشمنی کرے گا اللہ اس کو رسوا کر دے گا. ما اقاموا الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان جس نے بھی حضرت معاویہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی، پوری حدیث پیش نہیں کی، تو ایسا نہیں تھا کہ اسی دور میں ہوگا، بلکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ قحطان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں رعایا ہوگی، کنٹرول ہوگا. تو یہ حضرت مہدی کے بعد ہوگا، یہ یمن میں، یعنی یہ قرب قیامت میں اور علامات قیامت میں ہے. تو یہ اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں قرب قیامت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو شام میں ہوگا، اور قحطان قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا. آگے حدیث میں آ رہا ہے، وہیں پھر اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں. چلیں. حضرت معاویہ کو غصہ غضب شاید اس وجہ سے آیا کہ خلافت میں یا حکومت میں وہ دراڑ پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ حضرت معاویہ نے بھی سنا نبی سے، اور بھی اس بارے میں آپ نے حدیثیں ہیں کہ خلیفہ قریشی سے ہوگا. تو یہ بہت ساری احادیث اس بارے میں. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بات تو مسلمان مان چکے ہیں کہ خلافت کس میں ہوگی، وہ قریش ہی اس معاملے کے اہل رہیں گے. تو ہم نے یہ جو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ایک بات سنی ہے، تو یہ اس کے خلاف کیسے حدیث پیش کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابے تم ایک حدیث چھوڑ چکے ہو. حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کا نام لیا، قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع، غفار، یہ سب میرے مولا ہیں، میرے دوست ہیں، اور ان کا اللہ اور کے رسول کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہے. تو یہ ان قبیلوں کی تعریف ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ ہمیشہ قریش کے ہاتھ میں رہے گا، قریش کے پاس رہے گا، یعنی خلافت کا معاملہ، جب تک کہ دو بھی زندہ ہوں ان میں، یعنی دو قریش بھی زمین پہ موجود رہیں تو خلافت کس کا کہ حقدار کون ہوگا؟ قریش ہوں گے. تو پیچھے حدیث میں آتا ہے ما اقام الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو علامہ نبی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ ان کے دور میں چونکہ قریشی کی حکومت تھی تو انہوں نے لکھا کہ ابھی تک معاملہ قریش کے ہاتھ میں، لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قریش اس کے اہل ہیں. یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، یعنی یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں رہے گا، مطلب یہ اس کے اہل رہیں گے. اور آگے دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے ما اقام الدین، جب تک کہ وہ دین قائم کریں، یعنی دین اگر قائم نہیں کرتے تو پھر اہل نہیں ہیں. بھائی ایک قریش خلیفہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی دین قائم کرے گا، دوسرا ہے غیر قریش، یہ بھی دین قائم کرے گا. تو اہل کون ہے دونوں میں؟ جو قریش ہے وہ اہل ہے. تو اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر قریش ہے لیکن دین قائم نہیں کرے گا، مرتد ہے یا کفر بواہ کا مرتکب ہے، پھر قریشی ہونے کی بیس پہ وہ مستحق نہیں ہے. اچھا، یہ جتنی بھی احادیث ہیں اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس سے متعلق ہیں کہ جب سلیکشن کا وقت آئے، سمجھ رہے ہو. لیکن اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پر غیر اہل بھی مسلط ہو جائے تو پھر اس کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اس بارے میں بھی احادیث بہت زیادہ صریح اور واضح ہیں. وہ تو جب بغاوت کے حکام آئیں گے نا تو ان میں آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی بہت ساری احادیث اس بارے میں، کہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، کائنم من کان، جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو. اس لیے کہ اس پر یہ تو اہل کی بات ہے نا کہ اہلیت اس میں زیادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور طاقت کے بل بوتے پر یا کسی بھی چاہے فاسد نظام کے تحت جب وہ مسلط ہو جائے تو پھر چونکہ اس میں اتحاد پارا پارا ہونے کا خطرہ ہے، پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو آج کل جمہوری نظام ہم پر مسلط ہے نا، یہ بھی بیکار نظام ہے، اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھیں. لیکن اگر چاہے اس غلط نظام کے بعد بھی کوئی ملک کا حاکم بن جاتا ہے تو وہ پھر حاکم بن جاتا ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا. تو ایک ہے آپ کے اختیار میں ہو کہ صحیح طریقے سے سلیکشن، تو اس میں تو صحیح طریقہ اختیار کیا جائے گا. لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور صحیح طریقے سے سلیکشن نہیں ہو رہی تو جو بھی سلیکٹڈ ہوگا
تو وے آف سلیکشن جو بھی ہو آپ کو اس سلیکٹڈ کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی یہ تو خلافت تھی نا, سب علماء کا اتفاق تھا خلافت, یہ تو اجمیوں کی تھی, عربوں کی تھوڑی تھی. پھر جو بغداد کی خلافت تھی, جو بنو عباس کی خلافت تھی, اس میں اگرچہ قریش کی خلافت تھی لیکن زمین کا بہت بڑا حصہ وہ قریش کے ہاتھ میں نہیں تھا, وہ بہت بڑا حصہ اجمیوں کے ہاتھ میں تھا, تو اس کو بھی مانا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا, آج کل یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں کہ خلیفہ ایک ہی ہونا ہے, خلافت تو ایک ہی ہو. تو ایک خلافت اب تک مسلمانوں میں سوائے خلفائے راشدین کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتفاق ہو گیا تھا, اس کے بعد چند دن بنو امیہ کی, اس کے بعد سے آپ تک ایک خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا ہے. جو کام 1200-1300 سال میں نہیں ہوا, آپ اس کام کے پیچھے اب اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہم نے جب اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا نا, اسٹڈی کرنا شروع کی, تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت سے علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں پھیل جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھر کا خلیفہ الگ ہو ادھر کا خلیفہ الگ ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ اس ایک خلیفہ کے لیے اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر اس میں جیسے ہندوستان میں تو ہمیشہ ایک الگ بادشاہت رہی ہے, یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھوڑی تھی ہندوستان. تو مغلیہ جو دور حکومت رہا ہے نا بھائی, عالمگیر بادشاہ نے تو اسلام قائم کیا تھا نا, فتاوی عالمگیریہ اسی دور میں مرتب ہوئی ہے. تو ہندوستان کا جو آئین تھا, جو قانون تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں, وہ تو اسلام تھا. ہاں, بادشاہ کبھی صحیح آئے کبھی غلط آئے, کبھی امپلیمنٹ ہوا کبھی نہیں ہوا, وہ دونوں سیٹ اپ چلتے رہے. لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کو کہ بھئی یہ خلافت عثمانیہ کے تحت چونکہ نہیں ہے لہذا اس کے خلاف بغاوت کر کے خلافت کا حصہ بناتے ہیں, ایسا نہیں ہوا کیونکہ اتنا بڑا علاقہ تھا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے لیکن کنٹرول ان کا اپنا تھا. تو جب تباعد اماکن ہو, یعنی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو جائے اور حکومت کے لیے مختلف علاقوں پہ کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اندلس کی الگ خلافت ہو اور جو ہے ادھر بنو عباس کی الگ خلافت ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو خواہ میں ایک ہی پہ جمع کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دینا کہ لوگوں میں خون خرابہ ہو اور اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ بجائے 2 خلافتیں ختم ہو کے ایک ہو جائیں بلکہ وہ جو 2 تھی وہ 25 میں تقسیم ہو جائیں. نہیں یاری بات نہیں. تو یہ جو آج کل خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں نا, اس سے جو اب چھوٹے چھوٹے خلیفے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا اس وقت, چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو اسلامی ہیں, یہ ایک ہونے کے بجائے کیا ہو جائیں گی, یہ 20 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی. بالکل وہی کام جو ہمارے اہل حدیث بھائی کر رہے ہیں کہ 4 فقہ تھے, حنفی مالکی شافعی حنبلی, تو ان کو ختم کرو قرآن حدیث کے نام پہ. تو وہ ختم کرنے کے بجائے ایک 5واں بھی آ گیا, پھر ان 5 کے 6 حصے ہو گئے. خود اہل حدیث کے اب پتہ نہیں کتنے حصے بن چکے ہیں, ان کی کتنے فرقے بن چکے ہیں, فرقے ادھر فرقیاں. تو یہ وہی بات ہے. مولانا وہ ایک بڑا زبردست کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا میں, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ گالیاں بہت دیتے ہو. تو اس نے کہا کس الو کے پٹھے نے کہا میں گالیاں دیتا ہوں. اور پھر جو گالیاں دینا شروع کی ہیں, جس نے میرے بارے میں کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں وہ یوں ہے وہ یوں ہے, وہ اس کی ایک ایسی کی تیسی کر دی نا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم فرقوں کو ختم کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے ختم کرنے کی کوشش شروع ہوتی ہے نا, اس سے فرقے مزید بننا. تو اسی طرح خلافت کے نام پہ اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے, مگر اس سے اسلامی مملکتوں کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی پارا پارا ہو جاتی ہے. ٹوٹ ٹوٹ کے نا کوئی صوبے الگ ہو کے ملک الگ ہو جائیں گے. اس لیے تمیز سے جو جو چیزیں 2 ٹکڑے چند چیتھڑے آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں, ان کو چائے میں ڈبو ڈبو کے, بھائی لنگر تقسیم ہو رہا تھا نا, تو جو جس کے پاس حصہ آ گیا اب اس کو بجائے اس کے کہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں, وہ نہیں ہو سکتا. تو جتنے جو چیتھڑا جس کے پاس آیا, جو پاپے کا ٹکڑا آیا, چائے میں ڈبو کے کھاؤ, پتلی گلی سے نکلو. چلو چلو بھائی چلے. ہاں, اب خلافت حضرت مہدی ضرور آ کے قائم کریں گے, تو ان کو اللہ نے طاقت دی ہے, ان کے بارے میں خوشخبری آئیں, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, ان کی قیادت میں ہوگا. تو فی الحال وہی طریقہ بہتر ہے. اچھا, یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم آرام سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں, ہم کچھ نہ کریں, بس تزکیہ اور خانقاہوں میں لگے رہیں. تو یہ بات نہیں ہے. نظام کی تبدیلی کی کوشش کرنا یہ فرض ہے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. باقی اجتماعی طور پر نظام کو تبدیل کرنے کی جتنی بھی سوٹیبل کوششیں ہیں وہ فرض ہیں.
اب وہ 20 ہو سکتی ہیں. ایک طریقہ جامعۃ الرشید کا ہے, کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو. دوسرا طریقہ جماعت اسلامی والوں کا ہے, JEI والوں کا ہے, اسمبلی میں جا کے انقلاب لے کر آؤ. اور تیسرا چوتھا طریقہ تنظیم اسلامی والوں کا ہو سکتا ہے, یوتھ کلب والوں کا ہو سکتا ہے کہ کالج یونیورسٹیوں میں محنت کرو, بیوروکریسی میں لوگ لے کر آؤ. تو یہ 20 طریقے ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپ کو سوٹیبل لگے وہ طریقہ آپ پر اختیار کرنا فرض ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں, مگر اس طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ تبدیلی کے امکانات ہوں. اس طریقے سے کہ رہے سہے سے بھی جائیں, وہ طریقہ مناسب نہیں ہے. چلو بھائی ڈبل یا حدیث نمبر 3502 وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ذلك عن وقيع عن ابن شهاب عن ابن مسيب عن جبير بن مطعم قال بشرت انا وعثمان بن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرابت تھے ان کو غنیمت میں حصہ دیا کرتے تھے نا, تو اللہ نے حکم دیا. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جبیر ابن مطعم گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فلاں فلاں بنی مطلب کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ انما نحن وهم بمنزلۃ واحدۃ, انما نحن وهم منک بمنزلۃ واحدۃ. وہ اور ہم آپ کی نسبت کیا ایک ہی منزل ایک ہی جیسے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے وہ مجھ سے قریب ہیں اور آپ کا رشتہ ان کی نسبت مجھ سے دور ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بنو ہاشم وبنو المطلب شیء واحد. ٹھیک ہے نا, ایک ہی چیز ہے وہ. تو یہ بھی قرابت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے نا. امام بخاری جب احادیث پر کوئی باب باندھتے ہیں نا تو ادنا سی بھی مناسبت ہونا تو وہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں. بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ فرق ہے کہ صحیح بخاری میں جو ترجمۃ الباب ہے اس سے متعلق جب حدیث آئے گی تو اس میں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ اس کا ترجمۃ الباب سے مناسبت اس کی کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے بخاری اول میں پڑھا ہوگا نا کہ جو بدریین کی فضیلت پر احادیث ہیں, تو ان میں ہر وہ حدیث لے کر آئے ہیں جس کا حالانکہ بدر کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن صرف اس حدیث میں یہ راوی نے یہ بیان کیا وکانہ بدرین, یہ صحابی کہاں کے تھے, بدر کے تھے. تو اتنی مناسبت بھی تھی تو وہ حدیث لے کر آئے. کیونکہ یہ بھی امام بخاری کی نظر میں ایک فضیلت ہے نا کہ راوی اس صحابی کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ وکانہ بدرین. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, کہ صحیح بخاری میں اللہ نے بہت علم رکھا ہے, یعنی جو بخاری کے جو مضامین ہیں نا, لیکن اس کے لیے کھوپڑی چاہیے. بڑا زبردست بھائی نے جملہ حل کر دیا.